अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, आमिर सियाज साहब और रसूल बख्श साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठे अपने इत्तेहादियों के साथ इस वक्त बातचीत कर रही है और कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। ये कौन कौन से ऑप्शंस हैं, इस पर बरमला तो मीडिया के सामने इजहार नहीं किया जा रहा, लेकिन कुछ खबरें सामने आ रही हैं जिसके मुताबिक PTI की जो बाहर क़यादत मौजूद है वो ये चाहती है कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाज राय का खात्मा हो। इसी सिलसिले में इत्तेहादियों को कायल किया जा रहा है, स्पेशली अचकज़ई साहब और दीगर जो उनके इत्तेहादी हैं जिनमें राजा नासिर अब्बास साहब भी हैं, कि वो जाएं इमरान खान साहब से मिलने और उन्हें कायल करने की कोशिश करें कि खुदारा एटलीस्ट सोशल मीडिया को खामोश करवा दिया जाए ताकि सियासी टेम्परेचर में किसी हद तक कमी आए और PTI को सियासी स्पेस मिल सके। अब कौन कौन से ऑप्शन ज़ेर गौर हैं और क्या क्या बातचीत की जा रही है, इसी पर आज हमें बात करनी है। तो सबसे पहले सलमान साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब PTI की बाहर क़यादत जो मौजूद है वो ये चाह रही है कि मामला सेटल डाउन हो, इत्तेहादी इसमें किस हद तक उनका साथ दे सकते हैं? देखें, यहाँ इस प्रोग्राम के तहत मैं मुसलसल ये कहता आया हूँ कि बैरिस्टर गौहर और बाहर बैठी उनकी क़यादत मसाइल का सियासी हल चाहती है। उन्होंने मुज़ाकरात में भी इनिशिएटिव लिया, मुज़ाकरात चलाने की कोशिश भी की, लेकिन जब वो बानी PTI को जेल में मिलने गए तो बानी PTI ने उन्हें कहा कि फौरी तौर पे जेल से बाहर जाकर ये ऐलान कर दें कि मुज़ाकरात ख़त्म। देखिए, बात यह है कि जो बाहर बैठी क़यादत है वो मामलात भी देख रही है, हक़ाइक़ का भी उन्हें बहुत सारा अंदाज़ा है और किस तरह रास्ता बनाना है और ख़ुद को चलाना है, ये ज़िम्मेदारी बाहर बैठी लीडरशिप की है। लेकिन जो आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि वो अपने इत्तेहादियों ख़ास तौर पे महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को कह रहे हैं कि वो जाके खान साहब को कहें। पहली बात तो ये है कि जिस खबर का सहारा लिया है उसी खबर में मौजूद है कि महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास तो उनसे भी आगे हैं। ये सारा कुछ जो बाहर बैठी लीडरशिप का जो कुछ है वो तभी है कि इमरान खान साहब अंदर बैठे हैं। आज अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे तो इनकी क्या पोजीशन होगी। लिहाजा ये एक नफसियाती सी कैफियत है, लेकिन बात ये कि एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से पॉलिटिकल जो लीडरशिप जेल से बाहर बैठी है, चूंकि वो हालात को फेस कर रही है, तो लिहाजा उसी लीडरशिप को जाके अपनी बानी PTI को बताना चाहिए। लेकिन जो बाहर बैठी क़यादत है उनकी गुफ्तगू से ये तासुर मिल रहा है कि वाहिद एक बानी PTI ही हैं जिनकी वजह से ये सारी मुश्किलात दरपेश हैं PTI को। अगर वो ही नहीं मान रहे तो कुछ नहीं हो सकता। वो लचक दिखाने को क्यों तैयार नहीं है? ये तो बड़ी खतरनाक बात आप कह रही हैं कि वो बाहर बैठी लीडरशिप समझ रही है कि तमाम मसाइल की जड़ अंदर बैठी लीडरशिप है, सोशल मीडिया नहीं। तो ये बात हम भी यहाँ करते हैं, सोशल मीडिया नहीं, जो बात रियलिटीज है। देखिए, हम जब पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हर एस्पेक्ट को देखना पड़ता है। मैं मुसलसल आपको यहाँ नहीं कह रहा कि जी बाहर बैठी लीडरशिप के राब्ते भी हैं एस्टेब्लिशमेंट से, वो मामलात को आगे चलाना भी चाहते हैं, लेकिन आप देखें कि पार्टी के अंदर जो सूरत तारी हुई है वो किसकी वजह से हुई है। हर 2 महीने के बाद लीडरशिप को तब्दील कर देना, इधर वाले को इधर लगा देना। बात यह कि माजी के अंदर इस तरह की कैफियत का सामना नवाज शरीफ साहब को भी था। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा एज ये है कि वहां पर एक नहीं, वहां पर 2 होते हैं कि एक अगर मुश्किल सूरत हाल से 2-4 होता है तो दूसरा जो लीडर होता है वो मामले का सियासी हल निकालता है। इस पार्टी तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो मसले का सियासी हल निकालते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो सियासी महाज पर सरगर्म हुए थे, वो भी मुफाहमत की बात कर रहे थे, वो आगे चलने की बात कर रहे थे, वो दरवाजा नॉक करने की बात कर रहे थे कि हम दरवाजा नॉक करते रहेंगे जब तक नहीं खुलेगा। कहाँ चलेगा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब? जिद और हटदर्मी जो है वो सियासत में नहीं चलती। और अगर कोई ये समझता है कि जी वो अपने तर्ज अमल से, अपने इक़दामात से, अपने ऑप्शंस को बुरुकार लाकर पाकिस्तान की रियासत को या पाकिस्तान की हुकूमत को सरेंडर करने पर मजबूर करेगा, ना माजी में ऐसा हुआ है और ना आने वाले वक्त में ऐसा लगता है। कौन से अब इनके पास ऑप्शन? इनके पास मुज़ाकरात है। ऑप्शन मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात के जरिए सियासी मसाइल का हमेशा सियासी हल निकलता है और पार्टी के अंदर बड़ी अक्सरियत में खास तौर पे इनके अरकान असम्बली यही चाहते हैं कि मसले का सियासी हल निकाला जाए। और इसमें मैं आपको हवाला जरूर दूंगा कि हमारे पंजाब के अंदर जो अपोजिशन लीडर है वो लाहौर के जर्नलिस्टों से ये बात कह चुके हैं कि हमारे पास हम सियासी लोग हैं, सियासी लोग मामलात का सियासी हल निकालते हैं। जिद और अटदर्मी और खास तौर पर मुजामती और एहतजाजी सियासत आपने बुरे कार लाकर देख लिया है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आप बुरे कार नहीं लाए और इसके नतीजे में आपकी सियासी ताकत बड़ी नहीं है बल्कि कम हुई है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अगर बाहर बैठी क़यादत ये चाहती है कि सोशल मीडिया कुछ देर के लिए खामोश हो जाए और वो बानी की रजा के बगैर खामोश नहीं हो सकता, तो फिर बानी इस चीज़ को क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे कि उनकी मुश्किलात सोशल मीडिया पर जारी बयानात की वजह से बढ़ रही हैं?
دیکھیں جو سوشل میڈیا جو زیادہ سخت گیر رویہ اختیار کیے ہوئے وہ پاکستان میں بیس نہیں کرتا، اس لیے کہ پاکستان میں اگر بیس کرتا ہو تو ایف آئی اے پکڑ کے لے جاتی ہے آپ کو. اب تو پی کا ایکٹ بھی بن گیا ہے تو اس سے تو اور بھی آسان ہو گیا لوگوں کو پکڑنا. جو ہے بنیادی طور پر باہر کے بیسڈ ہیں، اور ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو براہ راست عمران سے گائیڈنس لے سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے نا، کس طرح وہ گائیڈنس لیتے ہیں عمران سے؟ وہ کیونکہ عمران تک تو ان کی ایکسیس ہے نہیں. ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ جن کو ان سے ہمدردی ہے وہ اپنی طرف سے ایک سخت گیر انداز میں سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، خصوصاً باہر بیٹھے ہوئے لوگ. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ ملنے جاتی ہیں، ان کو خان صاحب بتاتے ہیں. علیمہ صاحبہ کتنی دفعہ ملک سے باہر گئی ہیں بتائیے آپ؟ میں تو کہہ رہا ہوں، میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ بیشتر جو ہے نا جو سخت رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں جن کا ہم سنتے ہیں وہ باہر پاکستان سے باہر بیسڈ ہیں. پاکستان کے اندر تو بیٹھ کے آپ فوج کے خلاف یا اس گورنمنٹ کے خلاف سخت گیر رویہ اختیار کر کے دیکھیں نا، آپ کو وہ ٹریک ہو جاتا ہے کہ کہاں سے چیز یہ لوڈ ہوئی ہے اور اس سے وہ پکڑے جاتے ہیں. اب بھی بہت سے لوگ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں اس کی وجہ سے. تو باقی رہا یہ بہت سی ایزمپشنز ہیں جس کی آپ کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ملتا. دیکھیے جو پی ٹی آئی ہے اس میں یہ کئی دفعہ بحث چلتی رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے. سخت گیر رویہ ہونا چاہیے، ہر سے لڑائی ہونی چاہیے، یا آپ فکس کر لیں کہ کس سے لڑنا ہے، کس سے آپ نے صلح سے رہنا ہے، اور ہر فرنٹ پہ جنگ نہ کریں کیونکہ اس طرح پالیٹکس نہیں چلتی. آپ کو فرنٹ ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں. اس میں یہ چیزیں اس لیے ڈیسائیڈ نہیں ہوتی کہ جو ودن پارٹی جو ڈیبیٹ ہے وہ ہو نہیں پا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باہر کی جو اس وقت جو قیادت ہے جو بنی ملک کے اندر ہے، باہر سے مراد ہماری ملک سے باہر، جو ملک کے اندر لیکن جیل سے باہر جو قیادت ہے جو ایکچولی پارٹی کو رن کر رہی ہے، اس میں بھی ایک تو رائے کی نا اتفاقی ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کی آپس کی رائیولریز بھی ہیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بھی بعض دفعہ ایک لیکن پارٹی میں کون سی سوچ غالب دکھائی دے رہی ہے؟ اس وقت جو ہے دیکھیں نا، اس وقت تو سوچ جو ہے نا کوئی ایک تھیم نہیں ہے سوچ کی، ایشو اورینٹڈ ہے. کسی خاص ایشو پہ آپ بات کر لیں اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ انہوں نے یہ کہا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک ایک تسلسل سے ڈائیلاگ، پارٹی کی انٹریکشن، ڈائیلاگ کا لفظ شاید درست نہ ہو، اگر پارٹی کے لیڈروں کا اپنے لیڈر سے انٹریکشن ایک ریگولر بیس پہ نہیں ہوتا تو آپ کو بھانت بھانت کی بولیاں نظر آتی ہیں، جو پی ٹی آئی کا ایک مسئلہ ہے اس سٹیج پہ. اگر تو عمران کی ایکسیس ہو یا عمران جیل سے باہر ہو پھر ایک صورتحال دوسری ہے. لیکن جب جیل کے اندر ہیں، جیل کے اندر بیٹھ کے بھی تو بندے کو بعض غصہ زیادہ آتا ہے. یہ بھی تو ہے نا کہ وہاں رہ کے بھی تو غصہ آتا ہے کہ میں وہ سمجھتے ہیں کہ غلط ان کو پکڑا گیا ہے. اس کی وجہ سے بھی آدمی میں گرما گرمی پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ سخت بیانات یا سخت باتیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ پالیٹکس پی ٹی آئی کی اسی طرح چلے گی. اگر پی ٹی آئی کی پالیٹکس کو بہتر کرنا ہے تو آپ کو عمران خان کی طرف جو حکومتی رویہ ہے اس میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. صرف پی ٹی آئی کے رویے میں تبدیلی کی ضرورت نہیں، حکومتی رویے میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے اگر ان کی نیت ہے کہ راستہ نکالا. دیکھیے جس طرح پی ٹی آئی میں مسئلہ ہے، پی ایم ایل این میں مسئلہ ہے کہ جو ہے عمران خان کو کوئی سپیس دینی ہے کہ نہیں دینی، یا عمران خان کی چھٹی کر دو، بین کر دو، فارغ کر دو. ملٹری دیکھیں نا، آپ کو بیان ملتے ہیں، اب تو آج کل بیان نہیں مل رہا ہے لیکن پچھلا ریکارڈ تو اٹھا کے دیکھیں نا کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے. پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر، میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں 2023 کی، کہ جو لوگ انہوں نے جو انوالو کیے ہیں وہ سب ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے. سٹیٹمنٹ ہے یہ 23 کی 2023. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے طرز عمل کے، لیکن پی ٹی آئی کی جو باہر قیادت موجود ہے وہ پالیسی میں کچھ تبدیلی چاہ رہی ہے. عامر ضیاء صاحب اور اسپیشلی اتحادیوں سے اس حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، تو اتحادی کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتے ہیں مسئلے کے سیاسی حل کے لیے؟ دیکھیں سیاسی حل کی جو خواہش ہے نا پی ٹی آئی کی، وہ کوئی نئی خواہش نہیں ہے. ایک عرصے سے مجھے یاد ہے جب عمران خان آزاد بھی تھے تو ان کا جو صحافیوں سے انٹریکشن ہوا کرتا تھا تو وہ کبھی بھی آخری حد تک لڑائی کے لیے تو نہیں کہا کرتے تھے. وہ تو کہا کرتے تھے کہ جی گفتگو ہونی چاہیے، لیکن وہ یہ بھی کہتے تھے میں آخری بال تک کھیلوں گا. ہماری ہے
وہ تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے میں نہیں کھیلوں گا. وہ تو ظاہر ہے کہ آخری بال تک تو کھیلنا پڑتا ہے نا, وہ حالات نامساعد ہوں اچھے ہوں تو آپ کھیلیں گے. تو بات یہ ہوتی کہ دونوں طرف سے آپ یہ اگر توقع کریں کہ یک طرفہ طور پہ, جیسے عسکری صاحب فرما رہے تھے کہ یک طرفہ طور پہ سیز فائر نہیں ہو سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رویے میں تبدیلی آئے تو حکومت کو بھی اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا. اور بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں میڈیا گلیئر میں نہیں ہوتی ہیں, وہ آپ ایشورنسز دے سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ڈے 1 پر آپ یہ کریں گے, ڈے 3 پہ ہم لوگ یہ کرنے جائیں گے آپ کے ساتھ, پھر 4 پہ یہ ہوگا, اور اگلے 15 دن تک یہ چیزیں ہو جائیں گی. لیکن عامر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے ہی معاملات, اگر ہم پچھلے مذاکرات کی مثال لے لیں تو جیسے ہی معاملات کچھ ٹریک پر آنے کی امید جاگتی ہے تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈل سے ایک ایسا بیان جاری ہو جاتا ہے جو سارے معاملے کو سبوتاژ کر دیتا ہے؟ نہیں دیکھیں, اگر میننگ فل انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی جس پہ عمران خان کی بھی تائید ہوگی اور وہ خود بھی شامل ہوں گے تو پھر اس طرح کے بیانات اثر نہیں کرتے. آپ یاد کریں, میں زبیر عمر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ جب ایک زمانے میں نواز شریف صاحب اسی طرح سے جو تھے کہتے کراس لگا ہوا تھا ان کے اوپر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, ان کی پھر باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی, سارا بانڈ ریکارڈ ہے یہ. تو انہوں نے جب باجوہ صاحب سے ملے تو کچھ چیزیں طے کی گئی تھی کہ جناب یہ اگلے 15 دن میں 20 دن میں یہ چیزیں ہوں گی, اس عرصے میں یہ چیز ہوگی, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے پھر آپ نے دیکھا کہ جی مریم صاحبہ پہ ویسے دباؤ کم ہوا, دیگر چیزیں ہوئی, اور ایک اس کے تحت جو ہے انڈرسٹینڈنگ کے تحت جو ہے نون لیگ کو پولیٹیکل سپیس مل گئی ہے نا. تو وہ کہیں نہ کہیں پر آپ کو شیورٹی چاہیے ہوتی ہے. جب آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ڈے 1 کے اوپر آپ جناب اس طرح کا بیان دیں گے, لیکن آپ بھی تو کوئی پرو کو کریں گے نا اس کے ساتھ ساتھ, تو وہ کیا کریں گے؟ ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ جی اس میں اختلاف کیا کر سکتی ہے. اصل معاملہ تو ہے جی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان طے ہونا ہے. حزب اختلاف میں کئی طرح کی جماعتیں, کچھ جماعتیں ایسی ہیں کہ جو چاہیں گی, جو ان کا آئیڈیولوجیکل نظریاتی ان کا ایک اصول ہے, وہ سمجھتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ پاکستانی سیاست میں کم ہونا چاہیے, اور ان کا ایک اپنا نیریٹو ہے, اور آج سے نہیں پچھلے 50 سال 100 سال 70 سال سے ہے نا, وہ ان کا ایک رویہ ہے. اس کے اوپر آپ ان کو نہ غلط کہیں نہ صحیح کہیں, ان کا ایک اسٹینڈ ہے, whether you agree with it or you don't agree with it نا, وہ ایک ہے. اچھا پی ٹی آئی وہ سیاسی جماعت ہے کہ جو میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے خلاف ہے, وہ اس بات کے خلاف ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ان کے تئیں جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ لڑائی ہے پی ٹی آئی کی بنیادی طور پہ, اس کی جو جسم میں اگر آپ جا کے دیکھیں نا, تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو نیگوشیٹ کرنا پی ٹی آئی سے آج بھی بہت اس کے لیے آسان ہے بنسبت اور کسی کے, کیونکہ اپنے ایسنس میں پی ٹی آئی جو تھی جب اس کی گرومنگ ہو رہی تھی, یہ بڑی جماعت بن رہی تھی, تو یہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت کے طور پہ بنی تھی, اور اس کی یہی اس کے جو اس کا کیڈر ہوا کرتا تھا وہ بھی اسی طرح کا ہوا کرتا تھا. اب بھی ہے ایسے ہی, ذرا سا کھرچیں گے تو ان میں وہ پاکستانی نیشنلزم بھی ہے اور وہ سب کچھ ہے. اب ٹھیک ہے, اب ناراضگیاں ہیں اور ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, اور جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگیاں ہیں وہ ان کی توقعات پہ پورے نہیں اترے, وہ ایک بالکل الگ کہانی ہے, لیکن پیچ اپ ہونا چاہیے. دیکھیں ہمیں یہ ڈیڈ لاک ختم کرنے میں سب سے اہم کردار کون ادا کر سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ کس کو لچک دکھانے کی ضرورت ہے؟ میں ایک جملہ کہہ لوں پھر میں آتا ہوں کہ دیکھیں ایک ملک کی سب سے مقبول ترین جماعت, ٹھیک ہے, اور ایک پاکستان کا مضبوط ترین ادارہ, ان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی محب وطن پاکستانی یہ نہیں چاہے گا, وہ چاہیں گے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو. کردار کون ادا کر سکتا ہے؟ سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہمیں یہ چیز کرنی ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اس کو منانے میں مشکل نہیں ہوگی, ان کی شرائط کو اتنی کڑی نہیں ہوں گی کہ آپ ان کو اپرام نہیں کر سکتے. اصل فیصلہ جو ہے وہ دیکھیں, فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کے پاس طاقت و اختیار ہے. کہاں پر ہے طاقت و اختیار؟ انہیں فیصلہ کرنا ہے. پی ٹی آئی تو رد عمل کی سیاست کر رہی ہے, وہ تو انڈر ڈاگ ہے نا, ان کو آپ مطلب جیل میں ہے, وہ ان کی پٹائی ہو رہی ہے, ان کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, حرکتیں بھی ان کی ایسی ہوں گی کہ آپ بقول آپ کہیں گے ڈیزرو کرتے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. بات یہ کہ طاقت وہ جو پریشر کوکر سے نکالنا ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ ایک بار آپ وہ کم کریں گے, دباؤ کم کریں گے, چیزیں خود بخود ٹھیک ہونے لگیں گی, اور آپ کو پاکستان کی سیاست کا مزاج بدلتا ہوا نظر آئے گا. اتنی ساری منفیت ہے. ایک بہت ہمیں اہم چیز سمجھنی چاہیے, دیکھیں ہماری اس وقت اسٹیبلشمنٹ اسپریڈ ٹو تھن. ایک حزب اختلاف سسٹم کے اندر ہے جیسے کہ پی ٹی آئی یا تحفظ آئین پاکستان, ایک اپوزیشن جو ہے سسٹم سے باہر ہے, وہ بی ایل اے کی شکل میں, ٹی ٹی پی کی شکل میں ہے. ہماری ریاست کا کام ہے کہ اپنے کنٹرڈکشنز کو کم کرے, حل کرے, کہ جن کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے کر لیں خدا کے لیے, تاکہ آپ پہ سے دباؤ کم ہو, تاکہ آپ کے جو دیگر مسئلے ہیں اس پہ توجہ دیں, وہاں پر بھی ڈنڈا بالکل چلائیں, لیکن وہاں پہ بھی جہاں بات کر سکتے بات کریں. آپ کو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ فلیکسیبلٹی, جو مضبوط ریاستیں ہوتی ہیں وہ فلیکسیبل بھی ہوتی ہیں.
لیکن اور وہ دہشت adjustments گردی بھی جیسے کر رہی ایک ہوتی ہیں۔ حساس معاملے تو پر ساری ذمہ داری صرف اسٹیبلشمنٹ کی تو نہیں بنتی نا. آپ ایک ملک کی بڑی مقبول جماعت ہیں اور ایک بڑی سیاسی جماعت ہونے کے ناطے ایک آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اس ذمہ داری کا احساس کرنا بھی ضروری ہے پی ٹی آئی کو. لیکن رسول بخش رئی صاحب, ہم اتحادیوں کی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مختلف آپشنز پر بات چیت کر رہی ہے اتحادیوں کے ساتھ. ایک تو اتحادی کس حد تک معاملہ فہم ہو سکتے ہیں, مددگار ثابت ہو سکتے ہیں, اور اگر الائنس کی صورت میں پی ٹی آئی کس حد تک پریشرائز کر سکتی ہے مخالفین کو؟ دیکھیں یہ اس طرح سے تو کافی پیچیدہ مسئلہ بن جائے گا کہ اس وقت اتحاد کا نقطہ مشترک کیا ہے. وہ یہ ہے کہ انتخابات درست نہیں ہوئے, صاف ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار پاکستان کی سیاست میں نہیں ہونا چاہیے, آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, اور جمہوری حقوق سب کو ملنے چاہیے. لیکن سیاسی سپیس کی بھی بات کر رہی ہے پی ٹی آئی اپنے اتحادیوں سے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ ذرائی کے خاتمے کے لیے بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں ان کے اتحادی. دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اتحادی کس بات پہ جمع ہے, پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تحریک انصاف اگر اپنے طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی معاہدہ یا کوئی سمجھوتا یا کوئی بات چیت کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے کس حد تک اس مشترکہ منشور سے ہٹ کر ان سے علیحدہ ہو کر ان سے بات کرے گی. کہ یہ تو پیچیدہ مسئلہ ہو جائے گا نا تحریک انصاف کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو یا نہ ہو, اور ان سے سمجھوتا کرنے سے پہلے وہ جن کے ساتھ اس نے اتحاد کیا ہے اور جن کے ساتھ پچھلے 2-1 سال سے وہ چل رہی ہے لولی لنگڑی اتحاد ہی صحیح, کمزور ہی صحیح, وہ اس کو بھی وہ ختم کر دے گی. تو جب تک کہ میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کو مختلف آپشنز کے اوپر اگر غور کر رہی ہے تو اعتماد میں لینے کے لیے کم از کم اس نقطے پر ان کو اعتماد میں نہیں لے سکتی, کیونکہ وہ کچھ لوگ ان میں سے کافی نظریاتی ہیں, جس طرح سے چکزئی صاحب ہیں, کچھ اور ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول پاکستان کی سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. تحریک انصاف کے بارے میں بھی ذرا ذہن میں تھوڑی سی ایک جو تضادات لوگوں کے ذہن میں پائے جاتے ہیں ان کو صاف کر دینا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کوئی نظریاتی جماعت نہیں, تحریک انصاف کوئی انقلابی جماعت نہیں, تحریک انصاف کوئی عوام کو متحرک کر کے یہاں پہ حکومت کو مفلوج نہیں کر سکتی. ایک روایتی جماعت ہے, لیکن اس روایتی جماعت کا جو حمایتی حلقہ ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہ نوجوان ہیں, وہ لوور مڈل کلاس ہے, وہ اربن کلاسز ہیں, بالکل مختلف ہے. اور ایک متبادل کے طور پر یہ ایک تیسری قوت بن کے وہ نکلے تھے. جب اقتدار میں رہے تو ظاہر ہے پھر انہوں نے بھی سمجھوتے کیے. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے, یہ فیصلہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے نہیں کرنا, یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, وہ کس حد تک پی ٹی آئی کو شامل کرنا چاہتے ہیں اس نظام میں. لیکن دوسرا فیصلہ پی ٹی آئی نے بھی کرنا ہے ایک لحاظ سے, وہ یہ ہے کہ یہ جو بندوبستی نظام ہے کیا وہ بندوبستی نظام کا حصہ بننا چاہتی ہے. اگر بندوبستی نظام کا حصہ بننا چاہتی ہے تو پھر جو موجودہ نظام ہے اس کے خلاف وہ کیا کچھ کر سکتی ہے, کچھ بھی نہیں کرے گی. کہ بندوبستی لیکن ایک نظام فیصلہ کو تسلیم یہ بھی کر رہے ہیں کرنے وہ کہ عید کے بعد تحریک چلانے کے حوالے سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے اتحادیوں کو ساتھ ملا کر. دیکھیں جب آپ مشکل صورتحال میں ہوں, حزب اختلاف ساری دنیا میں اور پاکستان کی تاریخ میں بھی مشکل حالات میں بھی ہو تو وہ ایک آپشن پہ تو کام نہیں کرتی, وہ کئی آپشنز پہ کام کرتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون سا راستہ کھلتا ہے, کس راستے پہ چلتے ہیں. تو یہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد تحریک چلانا آخری آپشن ہو سکتا ہے, اس سے پہلے بھی ملٹیپل آپشنز پر کام ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. دیکھیں کبھی کوئی آپ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی آخری آپشن رہا ہے, کبھی نہیں ہوگا کہ یہ آپشن ہمارا آخری ہے, یہ قدم ہمارا آخری ہے. کوئی آخری جلسہ ہوتا ہے, نہ جلوس ہوتا ہے, نہ مارچ ہوتا ہے, نہ اتحاد ہوتا ہے, نہ سمجھوتا ہوتا ہے, نہ بات چیت ہوتی ہے. سیاست بڑا ایک فلوئڈ قسم کا نظام ہے, گیم ہے, جس میں کہ ہر چیزیں متحرک رہتی ہیں, عناصر اس کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں, اور جو کردار ہیں وہ مختلف نوعیت کے آتے ہیں, حالات تبدیل ہوتے ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات, دنیا کے علاقے کے. تو تحریک انصاف
میرا خیال یہ ہے کہ پہلے تو تحریک انصاف کو واضح کر دینا چاہیے کہ وہ چاہتی کیا ہے، کہ کیا اس نظام کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور اس نظام کو ختم کرنے کے لیے دیکھیں کنفیوز آپ بالکل کہہ سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی. میں یہ کہوں گا کہ نظام کو، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بندوبستی نظام کو وہ ختم نہیں کر سکتی. کمزور ہے، طاقت کا توازن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، انقلاب نہیں آ سکتے. اس نے اپنا سیاسی سرمایہ کافی گنوایا بھی ہے، ضائع بھی کیا ہے، اس کو ریٹریو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے پہلا فیصلہ تو اس نے کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پی ٹی آئی اس نتیجے پر ہی نہیں پہنچی کہ اس نے بطور مخالف چیلنج کسے کرنا ہے اور اتحادیوں کو ساتھ ملا کر کس کے خلاف تحریک کو آگے بڑھانا ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے بلوچستان کے حوالے سے. اس حوالے سے نواز شریف صاحب کی بھی کل ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے بھی مذاکرات اور جمہوری حل پر زور دیا ہے. اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ روز سابق وزیر اعظم نواز شریف سے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے اپیل کی ہے کہ بلوچستان جیسے مسئلے پر ایک پلیٹ فارم پر سب کو آپ اکٹھا کریں اور اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ آپ سینئر اور تجربہ کار سیاستدان ہیں. اور اس معاملے پر نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ بلوچستان کے مسائل کا حل جمہوری طریقے سے ہی ممکن ہے. سلمان صاحب، اتنے اہم معاملے پر وہ نواز شریف صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ قومی اتفاق رائے پیدا کریں، اور اتنی اہم کانفرنس ہوئی قومی سلامتی کمیٹی کی، وہاں نواز شریف صاحب ہی نہیں تھے. دیکھیں، جہاں تک کہ بلوچستان کے ایشوز کی بات ہے، اور یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کے ساتھ میاں رؤوف فتح جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں، کوئٹہ بار کے پریزیڈنٹ ہیں، اگر انہوں نے جا کے نواز شریف صاحب سے یہ بات کی ہے تو اس لیے کی ہے کہ نواز شریف صاحب کا پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا کردار ہے اور قوم پرست بھی ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن ہمیں تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہیے کہ بلوچستان کا ایشو ہے کیا ہے. کیا بلوچستان کا ایشو احساس محرومی ہے؟ اگر احساس محرومی وہاں پر کوئٹہ میں یا خزار میں ہے تو جنوبی پنجاب میں بھی ہے، اندرون سندھ میں بھی ہے. کیا جو وہاں پر فس کریٹ کر رہے ہیں وہ کوئی ملازمتوں کی بات کر رہے ہیں یا وہ کسی اور چیز میں حصے کی بات کر رہے ہیں؟ اسے تھوڑا سا نا ہمیں ہٹ کے دیکھنا چاہیے. اگر تو پولیٹیکل ایشوز ہیں تو پولیٹیکل ایشوز کا حل تو نکالنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو کرنی چاہیے. لیکن وہاں پر جو میدان لگا ہوا ہے وہ کوئی پاکستانی سیاست کا حصہ نہیں ہے، وہ دہشت گرد ہے اور وہ بلوچستان، وہ پاکستان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلحہ ان کے پاس بیرونی ہے، فنڈنگ ان کے پاس انڈین ہے. تو کیا وہ اس طرح ریاست کو شکست دے لیں گے یا اس پہ اثر انداز ہوں گے؟ اور جو صورتحال وہاں پر تاریخ کی گئی ہے اس میں ضرورت تو اس بات کی تھی کہ بلوچستان کی لیڈرشپ وہ اس کا کوئی سدباب کرتی ہے. اور میں نے گزشتہ ہفتے بھی یہ بات کہی تھی کہ اربوں کے فنڈ جو ہیں وہ بلوچستان کو ملتے ہیں. کوئی بلوچ لیڈر یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہیں وسائل میں کمی آئی ہے، بلکہ پنجاب اپنے حصے کا 11 ارب روپیہ وہ بلوچستان کو دیتا ہے کہ وہاں کے لوگوں میں احساس محرومی موجود ہے تو اس کا سدباب ہونا چاہیے. آپ نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں، میں اس کے بلوچستان کے جو آج کی صورتحال ہے وہ صورتحال سیاسی نہیں ہے. اگر سیاسی صورتحال ہو تو سیاستدان اس کا حل نکال سکتے ہیں. وہاں پر میدان کسی اور وجہ سے لگا ہوا ہے، افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، شواہد آپ کے پاس موجود ہے. آج ہمارا ایک نمائندہ گیا بھی ہے افغانستان. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ کس کے ایجنڈے پہ ہے؟ بات یہ کہ بلوچستان پاکستان کا معاشی مستقبل ہے. گوادر کی بندرگاہ وہاں پر ہے، وہ جو ہضم نہیں ہو رہی، وہ کن کو ہضم نہیں ہو رہی، کیوں کر ہضم نہیں ہو رہی، وہ بات یقین چھپی نہیں ہے. اس کے بعد سی پیک کا وہاں پر ایک رول ہے، وہاں پر آپ کے ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں، ریکوڈر کا معاملات ہے، معذریات کا ایشو ہے. تو بات یہ کہ اتنے وسائل ہونے کے باوجود وہاں پر کوئی پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں پر جو قوتیں کام کر رہی ہیں وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں. اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ 200-250 لوگ ایسے ہیں جو وہاں پر بدامنی کی صورتحال تاریخ کر رہے ہیں، تخریب کاری کر رہے ہیں. اور یہ اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان فیصلہ ہوا ہے کہ اگر کوئی پاکستان کی سلامتی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا تو طاقت اور قوت کا استعمال ہوگا اور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جو ہتھیار اٹھائیں گے ان کے ساتھ ویسے ہی نمٹا جائے گا اور جو بات چیت کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ بات چیت کی جائے گی، یہ پالیسی اپنائی جائے گی. لیکن ابھی بات ہو رہی ہے کہ ایک قومی اتفاق رائے ڈاکٹر صاحب پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے اور نواز شریف صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ. کیا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اس معاملے پر اور انہیں کرنا چاہیے؟ نواز شریف صاحب کو ایک ایڈوانٹیج ضرور ہے کہ وہ اگرچہ رولنگ پارٹی کے چیف ہیں لیکن خود اقتدار میں نہیں ہیں، لہذا تھوڑا سا ان کو اٹانومی، خود مختاری زیادہ مل جاتی ہے.
کہ براہ راست حکومت میں نہیں ہے لیکن ان کی پارٹی حکومت میں ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب کو اگر بات کرنی ہے ان کو BLA سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو اور بھی اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں انتہا پسند اور تشدد کر لیں ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ جو پولیٹیکل سرکلز ہیں جس میں سوسائٹی کے گروپس ہیں، مثلا لائر سوسائٹی کے گروپس ہیں، ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اور بات کرنے میں اپنا خطبہ نہ دیں بلکہ ان کے کنسرنز کو، چاہے وہ غلط ہیں چاہے وہ صحیح، ان کو سنیں، ان سے بات چیت کریں جو کہ نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں سینئر لیڈر کی حیثیت سے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کی کیا شکایات ہیں. اس میں دیکھیے اس میں وہ پارٹیز ہیں جن کو ہم نیشنلسٹ پارٹیز کہتی ہیں جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک کے اندر کام کرنا چاہتی ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ اب ایک ینگ قیادت ایمرج کی ہے، کیونکہ جو ٹرائبل چیفز کا زور پہلے کی نسبت کم ہوا ہے. خاص کر جو مکران کا علاقہ ہے وہاں ٹرائبل چیف نہیں ہیں، وہاں دوسرے لوگ ہیں، ینگ لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ینگ لوگوں کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. جماعت اسلامی وہاں کافی بعض علاقوں میں ایکٹیو ہے اور اچھا کام کر رہی ہے. تو ان گروپ سے یہ پہلے تو ان کی باتیں سننی چاہیے کیا کہہ رہے ہیں، کہ وہ اس سچویشن کو، بلوچستان کی سچویشن کو اور بلوچستان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کو وہ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ ان کا پوائنٹ آف ویو سننے کے بعد پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں کیا چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت، کیا چیزیں غلط سوچ پہ بیس کرتی ہیں، یعنی مس پرسیپشن ہیں، غلط فہمی کی بنیاد پہ ہیں. اور اگر کچھ چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے شکایات جینون ہیں تو پھر وہی چیزیں حکومت سے کر سکتے ہیں وہ، اور اس کو ڈائریکٹ آپ ایڈریس کریں. اب بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے ان کے لیے، ان سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ ان کو ایک سپیس دیں، ان کو یہ ایک فضا دیں کہ جو گفتگو کر رہا ہے شخصیت وہ ان سے ہمدردی ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے ذریعے پیغام فیڈرل حکومت کو اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، تب یہ کوشش کامیاب ہو سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایسی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بلوچستان کے مسئلے کا جو حل ہے ایک تو ڈائیلاگ ہے، دوسرے یہ ہے کہ جو اقتصادی مسائل ہیں اور ان امپلائمنٹ ہے اور جو ان ایوننیس ہے، یعنی دولت کا جو ان ایوننیس ہے، یہ وہ ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ڈیپلی دیکھا جائے تو ان سب چیزوں کے تانے بانے افغانستان سے بھی مل رہے ہیں. اور عامر ضیاء صاحب، ہمارے نمائندہ خصوصی محمد صادق صاحب بھی آج افغانستان کے دورے پر گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بات چیت کے معاملے کو تھوڑا آگے بڑھایا جائے گا. تو یہ کس حد تک کامیاب ہوگا؟ اور دوسرا نواز شریف صاحب کے کردار سے متعلق میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم نے علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی سنا، وہ بھی کہہ رہے ہیں بات چیت سے مسئلہ حل کریں، پھر نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں جمہوری طریقے سے ہی حل ممکن ہے. تو پھر رکاوٹ کہاں ہے؟ یہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس کا کوئی ایک کہنا کہ یہ دوائی دیں گے تو اس کا علاج ہو جائے گا، نہیں ہوگا. آپ کو کئی جہتوں پہ کام کرنا پڑے گا. آپ کو اینٹی ٹیررزم کے جو آپریشن ہے وہ جاری رکھنے ہوں گے، بالکل ہوگا ایسی بات، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو وہاں کے دکھوں کا جو ہے اس کا مداوع کرنا ہوگا. جیسے کہ بسکری صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی باتیں سننی ہوں گی. ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ہم لوگ ایک ہی چیز پہ زیادہ سٹریس دیتے ہیں، اور جو وقت حکومت کی طرف سے پیغام مل رہا ہے وہ لگ رہا ہے کہ جی صرف وہ سمجھتے ہیں کہ آپریشن ہی حل ہے اور آپریشن کرنا چاہیے. مگر آپ یاد رکھیں، یقیناً بھارت کا ہاتھ، اس پہ کوئی شک شبے کی بات نہیں. ہمیشہ بیرونی دشمن جو ہوتا ہے وہ آپ کے اندرونی تضادات کو استعمال کرتا ہے. اگر آپ اپنے اندرونی تضادات کو حل کر لیتے تو پھر اس کو جگہ نہیں ملتی استعمال کرنے کی. تو پہلا فرض یہ کہ جہاں پر آپ کہتے ہیں نا کہ بندوق کی زور سے اس دہشت گردی کے خلاف بھی لڑتے رہیں گے تاکہ کنٹین کر کے رکھیں، اصل بات یہ ہوگی کہ آپ جو نئے ذہن جو ہیں جن کو ایک پرسیپشن بن رہی ہے، غلط یا صحیح بن رہی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کو ریکروٹ مل رہے ہیں انتہا پسند تنظیموں کو، اس راستے کو روکنا تاکہ وہ لیکن عامر صاحب جو اعلامیہ سامنے آیا تھا جب ہارٹ اسٹیٹ کی بات ہوئی تو ان لوگوں کے لیے طاقت کے زور کے استعمال کی بات کی گئی ہے جو معصوم جانوں کا ضیاع کر رہے ہیں، جو بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے. طاقت کا استعمال ان کے خلاف کیا جائے گا. جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان سے تو بات چیت کی پالیسی موجود ہے. نہیں، دیکھیں میں اور آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے
جو آپ کو پیغام دیتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ بیانیے کی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں اسٹیٹ اپنی سافٹنس دکھاتی ہے, وہ یہ دکھاتی ہے. اب مسئلہ کیا ہے, میں اگر بلوچستان کی سیاست کو 3 لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں, 3 سیگمنٹس میں. ایک وہ ہیں جو اس وقت اقتدار میں سرفراز بگٹی صاحب ہیں, جو اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں. دوسرے وہ ہیں کہ جو سسٹم کے اندر ہیں لیکن ناراض ہیں. اس میں بلوچستان نیشنل پارٹی آ جاتی ہے, نیشنل پارٹی ڈاکٹر مالک صاحب کی آ جاتی ہے, جو پاکستان کی فیڈریشن کے ساتھ اور آئین و قانون کی بالادستی چاہتے ہیں اپنے صوبے کے اندر, اور ان کو شکایت تھی کہ یہ نہیں ہو رہا. تو کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں سے بھی بات نہیں کی جا رہی, ان لوگوں کی شکایت کو بھی دور نہیں کیا جا رہا. وہ لوگ تو پاکستان کے ساتھ رہے نا, ماضی میں وزیر اعلیٰ بھی رہے, ڈاکٹر مالک بھی رہے, سردار اختر مینگل بھی رہے, تو ان سے کیا حرج ہے؟ یا پھر وہ لوگ کہ جو پرامن مظاہرہ کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, ان کو کیوں نہیں آپ مطلب ہے ان سے بات کرتے؟ جب آپ ان لوگوں کی گریونسز دیکھیں, آپ وہ 100 اپنی مطالبات لے کر آتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی 90% جو ہے مطالبات غلط ہے, لیکن 5%, 8%, 10% کوئی تو ایسے ہوں گے نا جو آپ کہیں گے اچھا ہم یہ ایڈریس کرتے ہیں, یہ اگلے 24 گھنٹے میں کرتے ہیں, باقی ہم 2 مہینے میں کریں گے. کہیں سے آپ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ان لوگوں کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. ہمیشہ ہر پرابلم کو جو ہے نا, وہ ایک انگریزی کے محاورہ ہے نا کہ وین یو ہیو اے ہیمر ان یور ہینڈ تو ایوری پرابلم لکس لائک اے نیل. تو کیل مت سمجھے ہر مسئلے کو کہ ہتھوڑا مارنا ہے, ہم نے ہتھوڑا مارے لیکن دیکھ بھال کے مارے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نرم گفتاری. ہماری یہ مسئلہ ہی کہ ہر آدمی جو ہے وہ مجھ پہ تاؤ دے کے بات کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ ایکشن میں وائلنٹ ہوتے ہیں, الفاظ میں نہیں ہوتے, سوچ میں نہیں ہوتے. مطلب ہے آپ جو پیغام دے رہے ہوتے وہ بڑا آپ کا ڈپلومیٹک ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہاں پر وی ہیو ٹو پلے اسمارٹ. پاکستان کا بڑا مشکل وقت ہے. ہمارے یہاں جس طرح سے دہشت گردی میں اضافہ ہوئے تو دستبستہ یہی عرض کر سکتے ہیں کہ جو لوگ بات کر سکتے ہیں آپ فوراً جائیں بات کریں ان سے. اس میں نواز شریف کا کردار ہو, اس میں زرداری صاحب کا کردار ہو, اس میں کسی کا بھی کردار ہو, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہو, سب اپنا اپنا کردار ادا کریں. تو آپ کہہ رہے ہیں بلوچ لیڈرشپ کو اعتماد میں لینے کی بھی ضرورت ہے, تو اس آپشن پر بھی کوئی کام ہو رہا ہے رسول بخش رئیس صاحب؟ میرا خیال یہ ہے کہ کام تو ہوتا رہتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کا ادراک صرف ہمیں ہے, حکومت یا ایجنسیوں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سب کو ہے. لیکن یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بات چیت کے دروازے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, ہماری حکومتوں نے کھلے رکھے ہیں, ناراض لوگوں سے بھی اور ان لوگوں سے بھی کھلے رکھے ہیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں. ان سے بھی کہ اگر انہیں اپنے ماضی کے کارناموں سے توبہ کر لی ہے اور وہ قومی دائرے میں آنا چاہتے ہیں تو وہ دروازے آج بھی ان کے لیے کھلے ہیں. کوئی بھی ریاست ذہن میں رکھیں کہ کبھی دہشت گردوں کو برداشت نہیں کر سکتی, وہ اپنے وجود کو ختم کرنے کی بات ہے. کہ بے شک کمزور ریاست ہوں, اور پاکستان کمزور ریاست نہیں ہے, لیکن کمزور سے کمزور ترین ریاستوں نے اپنے وجود کا, اپنی ہستی کا, اپنے اقتدار کا, اپنی یکجہتی کا اور اپنی علاقائی سلامتی کا قربانیاں دے کے اس کا تحفظ کیا ہے, اس کا دفاع کیا ہے. وہ پاکستان کو بھی کرنا پڑے گا. جب تک کہ ایک ذہن میں رکھیں یہ بات بھی کہ جب تک کہ یہ پیغام نہیں جائے گا واضح طور پر کہ دہشت گردی پاکستان کی ریاست کے خلاف کبھی کامیاب نہ ہو سکتی ہے, نہ ہونے دی جائے گی, تب ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے. اور یہ ہمارے ہاں جو بیانیے ہیں عجیب و غریب کے قسم کے, اور وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں کہ احساس محرومی اور شناخت, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ کنسٹرکٹ کی جاتی ہیں, ساخت کی جاتی ہیں. ان کا وجود عملی طور پہ ہو یا نہ ہو, اگر آپ ایسا بیانیہ بنا رہے ہیں اور لوگوں کو آپ بات چیت کر کے اپنے ساتھ ملا لیں تو لوگ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں. پروپیگنڈا کرنے کا جو صلاحیت ہے وہ ہر گروہ کے پاس ہوتی ہے, یہ صرف حکومتیں نہیں کرتی. بہت ویلڈ پوائنٹ ریز کیا, بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے. اس کے ساتھ ہی مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, واپس آئیں گے تو وزراء کی تنخواہوں میں اضافے پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک ایسے موقع پر جب ہم معاشی بحالی کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں, غربت کے مارے عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور تنخواہ دار طبقہ ٹیکسز کے بوجھ تلے زندگی گزارنے پر
मजबूर है। ऐन उसी मौके पर हमारे वज़रा की तनख्वाहों में 50% नहीं, 100% भी नहीं, बल्कि 159% इजाफा और मुशीरान की तनख्वाहों में 188% इजाफा कर दिया जाता है। सलमान साहब, क्या ये अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ नहीं है? देखिए, 2-3 रोज़ से एक खबर चल रही है कि हुकूमत के बाज़ इस्लाहात, इक़दामात और अदालती अमल के ज़रिए अरबों रुपए जो हैं बैंकों से गवर्नमेंट के ख़जाने में ट्रांसफ़र किए गए हैं। और दूसरी तरफ ये खबर आ गई है कि पहले अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा, फिर वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा, और अभी चंद रोज़ पहले 3-4 रोज़ पहले वज़ीर ख़जाना से पूछा कि क्या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में बजट में इजाफा होगा, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है। और टैक्स के हवाले से भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमें के अवाम पता है। हालात के रहमो करम पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए पैसा मौजूद नहीं है, Exactly. और अरकान असम्बली और पाकिस्तान के वज़रा के लिए 150 से 200% इजाफा। बात यह कि ये सियासी अशराफिया है और उनके दौर में हो रहा है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब कफ़ायत शारी की बात कर रहे थे कि कफ़ायत शारी को यकीनी बनाएंगे और लोगों को रिलीफ देंगे। मेरा ख्याल ये एक बहुत बड़ा तजाद है, और ये जो इजाफा है ये इस पर नज़रसानी करें। लोगों के अंदर एक रद्द-ए-अमल है, और लोगों की जो खामोशी है, जो उनकी बेबसी है, ये ना समझें कि ये 188% इजाफा। और जब वज़ीर का ख़जाना से पूछा गया कि अवाम जो तनख्वाहदार तबका है उन पर टैक्सेस का बोझ है, उन्होंने कहा हमें इदराक है, लेकिन अभी रिलीफ नहीं मिल सकता। हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, लेकिन उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर साहब, देखिए, हमारी जो फेडरल कैबिनेट है उसकी बड़ी मेहरबानी है कि सिर्फ 188% चीज़ें कीमत वो अपनी सैलरी बढ़ा रहे हैं। अगर फ़र्ज़ की जो 250% का फैसला करते तो आप क्या कर लेते? आवाज़ ही उठा सकते थे यहाँ। नहीं, बस क्या प्रोग्राम कर लेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है इन किस्म के प्रोग्रामों से जो है। और अवामी सतह पे क्या रिएक्शन है? कोई भी रिएक्शन नहीं, लोगों को पता भी नहीं होता। अब तो कोई अपोजिशन भी नहीं है जो ये इश्यूज उठाए। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि उनकी मेहरबानी है। अगर वो 250% का फैसला कर लें, कल अगर फैसला हो जाए 250% का, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो ये फिर भुगतो। जब आप गलत को गलत कहते हुए डरते हैं और सच को सच नहीं कह सकते, इंसाफ नहीं की बात नहीं कर सकते, तो फिर आपका हाशर यही होता है। जो हुक्मरान तबका है वो आपको खराब करता है। ठीक है, हमारे यहाँ हुक्मरान तबके मालिक है इस मुल्क के। आमिर ज़िया साहब, कौमी खजाना इतने बड़े इजाफे का मुतामिल हो सकता है? कौमी खजाने के ऊपर जो है गालिबन इतना असर ना पड़े, लेकिन इसका अलामती हैसियत बहुत ज़्यादा है कि आप हमारी, मतलब मैं यही कहूँगा कि एक मुजरिमाना फेल किया है हमारी सियासी अशराफिया ने, कि जब पूरा मुल्क, हमारे दो मसले बहुत बड़े ना, एक तो दहशत गर्दी का जिस पर हमने बात की, उतना ही बड़ा मसला हमारी मईशत का भी है। और हमारी हुक्मरान अशराफिया को बजाय कहते हैं ना कि खर्च बढ़ाने के, इनको किफ़ायत शारी करनी चाहिए थी। हम कहते हैं कि हमारा फ्यूल का इंपोर्ट बिल है, कोई कभी बात करता है कि ये बड़ी गाड़ियां हम इस्तेमाल ना करें, हम अपने पक्स को कम करें। बस वो दावे तो बहुत होते हैं किफ़ायत शारी के, और फिर ये बातें भी की जाती हैं कि कुर्बानी अब अशराफिया देगी, गरीब आवाम नहीं, लेकिन होता है इसके बिल्कुल बरक्स है। रसूल बख्श रईस साहब, वक्त बहुत कम है। देखें, ये ऐसे काम ऐसी हुकूमतों और रियासतों में होते हैं जब हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं होती। जब हुकूमतें आप सियासी इंजीनियरिंग से तश्कील देंगे, वो अवाम को जवाबदेह नहीं होंगी, उनका एहतसाब नहीं होगा, वो फिर हम जो भी बात करते रहें वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहें अपने मफाद में वो करते रहेंगे। तनख्वाह तो मामूली सी बात है, आप देखें कि उनको मराद क्या कुछ मिली हुई है। फिर ये जो तरक्याती फ़ंड्स हैं उनमें क्या कुछ उनको दिया जाता है, अरबों रुपए उनको दिए जाते हैं। तो ये सियासत जो पार्लिमानी सियासत है वो आपके टैक्स के पैसों से हो रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं जब अवामी नुमाइंदे खुद को अवाम के सामने जवाबदेह नहीं समझेंगे तो फिर ऐसे फैसले तो होंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।